बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबको बहुत सारा खुशामदीद। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मौसूल होती रहें आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलती है और खुशी भी मिलती है और किसी को खुशी देने से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। सो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी आप इसको ओनली कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं, तहरीकी कशमकश या फिर ओनली कशमकश आप इसको कह सकते हैं। तो हमारा जो BZU का है सिलेबस उसमें है चैप्टर नंबर 5 फीलिंग एंड इमोशन। कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन के बाद कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस आता है, तो ये हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर 5 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, या फिर अकेला आप इसको कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। ये मैं आपको लेक्चर जो है वो नोट करवा रही हूँ मैडम रक्षंदा शनाज की कारवान नफ्सियात बुक से। तो नोट्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्क्रीन पे, और रीड आउट मैं कोशिश करूँगी कि मैं बुक से करूँ ताकि तफसील से आप जान सकें कि क्या है इसकी पीछे थ्योरी। लेकिन इसको जो मैंने आपको स्क्रीन पे देखेंगे वो टू द पॉइंट बात है, ठीक है। जो आप पेपर में एज इट इज़ आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स हैं वहाँ पे उन्होंने डिटेल में बात की होती है। मैं ख़ास तौर पे जो मैडम रक्षंदा शनाज की बुक्स हैं उनमें डिटेल में समझाया होता है, बहुत सारी एग्जांपल्स कोड की होती हैं ताकि बच्चों में जो है वो कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ की। लेकिन एक इसमें बात बुक्स में उर्दू की में ये होता है कि यहाँ पे उर्दू जो यूज़ की जा रही होती है वो बहुत ही खालिस किस्म की उर्दू होती है, जो कि बहुत कम जो है वो समझ में आती है। तो आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको कोई वर्ड कोई चीज़ ऐसी है जो डेफिनेशन है जो समझ नहीं आ रही है, आप समझना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर एक शॉर्ट बना दूँ तो आपको समझने के लिए आसानी हो। उर्दू की टर्म्स जो होती हैं वो मुश्किल होती हैं खासी, वो नहीं समझ आ रही होती। सो मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इसकी मैं डेफिनेशन रीड आउट करूँगी। दो या दो से ज़्यादा मुहर्रकात के दरमियान कशमकश को तहरीकी कशमकश कहा जाता है, यानी कि कोई भी दो ऐसी तहरीकें या मोटिवेशनल आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप दोनों को बाज़ औक़ात अचीव करना चाहते हैं, दोनों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। उनमें से आप किसी एक की चॉइस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कशमकश पैदा करती है कि मैं आया इसको रखूँ या उसको रखूँ, किसको जाने दूँ। तो ये कशमकश पैदा करती है चीज़। ये हम चीज़ें आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ख्वाहिशात का टकराव ये सूरत हाल पैदा करता है, इसके लिए इसे तसादम भी कहा जाता है। तसादम यानी झगड़ा पैदा हो जाना, दो तहरीकों के दरमियान उस कशमकश पैदा हो जाती है, उसको हम तसादुम भी कह सकते हैं। तो जी ये है तहरीकी कशमकश या कॉन्फ्लिक्ट की आप डेफिनेशन कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे नोट्स की तरफ। तो जी हमारे पास है मॉर्गन की डेफिनेशन के मॉर्गन इसके बारे में क्या कहता है। मॉर्गन के मुताबिक तहरीकी कशमकश ऐसी हालत का नाम है जिसमें फ़र्द के जहन में दो या दो से ज़ायद मुहर्रकात पैदा होते हैं, कोई भी दो उस रिलेशंस उसको दो उसके जहन में पैदा होते हैं कोई से भी, और फ़र्द के किरदार को नामुवाफिक मकासद के हसूल के लिए उकसाते हैं। यानी तहरीकी कशमकश भी ख़ीबत पैदा करने का अहम ज़रिया है। यानी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रेस पैदा करता है, ठीक है। तहरीकी कशमकश भी ख़ीबत, आप इसको फ्रस्ट्रेशन में भी ज़ुमरे में ले जा सकते हैं कि जो तहरीकी कशमकश है वो ख़ीबत यानी फ्रस्ट्रेशन को भी पैदा करती है। दरअसल जब एक मुहर्रक दूसरे मुहर्रक के इजहार या हसूल में रुकावट और मुदाखलत पैदा करता है तो जहनी कशमकश पैदा हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल में फ़र्द फैसला नहीं कर सकता कि इस मुहर्रक की तस्कीन पहले करे और किसे मुलतवी करे। यानी कि इनमें से दो पॉजिटिव अप्रोचेज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किसको छोड़ें और किसको रखें, दोनों ही इक्वली अट्रैक्टिव होती हैं। तो हम फैसला नहीं कर पाते कि हम कौन सी रखें और किसको हम जाने दें, छोड़ दें। तो ये चीज़ क्या पैदा करती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा करने का भी ज़रिया है और स्ट्रेस भी पैदा करती है ये चीज़, और कशमकश पैदा होती है कि हम क्या फ़ैसला करें, हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। दोनों मुहर्रकात ही अपनी अपनी तस्कीन के लिए फ़र्द पर दबाव डालते हैं। दबाव यानी स्ट्रेस की बात आ जाती है। फ़र्द भी इन्हें बैक वक्त पूरा करना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि दोनों मुहर्रकात मुझे हासिल हो जाएं, दोनों चीज़ें जो है मैं हासिल कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसा नहीं कर सकता तो तसादुम या कशमकश का शिकार हो जाता है। कशमकश या तसादुम के लिए हमेशा दो या दो से ज़ायद मुहर्रकात का होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कशमकश तो एक मुहर्रक के अदम तस्कीन से भी पैदा हो जाती है। यानी कि अगर एक ही मुहर्रक है हमारे पास तो उसकी तस्कीन ना होने की वजह से भी हमें क्या कशमकश पैदा हो जाती है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है,
ٹھیک ہے، یعنی 2 یا 2 سے زائد محرکات کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک محرک سے بھی اس کی عدم تسکین کی وجہ سے بھی ہمارے اندر کشمکش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک تحریک کے ساتھ ہی مثبت اور منفی پہلو وابستہ ہوتے ہیں جنہیں فرد نہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً طالب علم جو مضامین بیک وقت پڑھنا چاہتا ہے انہیں اس کی اجازت نہیں ملتی۔ کہ ایک اور مثال ہے کہ بے عزتی اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن غیر مقبول ہونے کے خوف سے ایسا نہیں کر سکتا کہ مطلب وہ غیر مقبول ہو جائے گا، اس کی عزت ختم ہو جائے گی ایسا کرنے سے۔ اب ایک اور مثال ہے کہ میچ دیکھنے بھی جانا ہے لیکن ٹکٹ بہت مہنگا ہے، خاندان سے مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن الگ اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہے، اچھے اور لذیذ کھانوں کا شوقین ہے لیکن موٹاپے سے بھی خوف زدہ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مثالیں ہیں تحریکی کشمکش پیدا ہونے کی۔ یہ تمام صورتیں تصادم کی عکاس ہے۔ فرد کبھی ایک پہلو کی طرف جھکتا ہے اور کبھی دوسرے کی طرف۔ اگر وہ دیر تک گم و گو کی کیفیت میں رہے تو ذہنی اضطراب، بے چینی، تناؤ اور فشار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سٹریس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر فرد جلد فیصلہ کر لے تو تذبذب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو سٹریس ہے وہ فرسٹریشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یوں کشمکش میں بھی کمی آ جاتی ہے، مثلاً خود کو سمجھا لے کہ میچ دیکھنے جانا عیاشی ہے، گھر بیٹھ کر آرام سے ٹی وی پر میچ دیکھنا بہتر ہے، تو کشمکش ختم ہو جائے گی۔ موٹاپے کی وجہ سے کشمکش میں مبتلا کبھی لذیذ کھانے کھا لے اور کبھی پرہیز کرے تو بھی کشمکش ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصادم یا کشمکش اس وقت طاری رہتی ہے جب تک فرد واضح فیصلہ نہیں کر لیتا۔ دیر تک گم گم میں رہنے سے کیونکہ خواہشات کی کھینچا تانی جاری رہتی ہے، اس لیے کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جتنی دیر تک کشمکش میں مبتلا رہے گا انسان اتنی دیر تک فرسٹریشن جو ہے، کانفلکٹ جو ہے وہ قائم رہے گا اور انسان سٹریس میں رہے گا۔ تو جتنی جلدی فیصلہ کر لے گا کہ اسے کیا کرنا ہے تو اس کی اتنی جلدی ہی فرسٹریشن، اس کی سٹریس جو ہے وہ کانفلکٹ دور ہو جائے گا۔ روزمرہ زندگی میں فرد کا کشمکش سے متعدد مرتبہ واسطہ پڑتا ہے، اس کیفیت سے فرد عموماً جلد نکل آتا ہے، لیکن اگر کشمکش دیر تک جاری رہے تو غیبت پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ غیبت یعنی فرسٹریشن۔ کشمکش کی درج ذیل صورتیں اہم ہیں۔ اب ہم یہ صورتیں پڑھیں گے کہ جو فرسٹریشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ بہت ضروری ہیں، یہ شارٹ کویسچنز میں بھی آتے ہیں اور آپ کو ان پہ نوٹ بھی آ سکتا ہے، سو آپ نے ان کو اسکپ نہیں کرنا۔ تو اب کشمکش کی درج ذیل صورتیں اہم ہیں، ان کی کیا صورتیں ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ دوہری حصولی کشمکش یعنی انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈبل اپروچ کانفلکٹ۔ نمبر 2 پہ ہے دوہری گریزی کشمکش یعنی ڈبل اوائڈنس کانفلکٹ۔ تیسرا ہے جی حصولی گریزی کشمکش یعنی اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ۔ نمبر 4 پہ ہے کثیر حصولی گریزی کشمکش یعنی ملٹیپل اپروچ اوائڈنس کانفلکٹ۔ یہ 4 اس کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دوہری حصولی کشمکش۔ دوہری حصولی کشمکش میں کیا ہے؟ کشمکش کی اس قسم کو مثبت تصادم بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 بار مثبت تصادم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں فرد کے سامنے 2 ایک جیسی اہمیت کے مثبت اور خوشگوار مقاصد ہوتے ہیں، دونوں ہی فرد کے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہی جو ہے وہ ایکولی اٹریکٹیو ہوتے ہیں موٹیویشنز، تو اس لیے وہ کسی ایک کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً پسندیدہ کھیل کا میچ ٹی وی پر رات 12 بجے آنا ہو اور شدید نیند آئی ہو، 2 تقریبات کا دعوت نامہ موصول ہو جائے اور دونوں کا وقت ایک ہی ہو اور فرد دونوں پر جانا بھی چاہتا ہو، 2 جگہ سے ملازمت کی آفر آ جائے اور فرد فیصلہ نہ کر سکے تو کشمکش بڑھ جاتی ہے۔ کشمکش کی نوعیت عارضی ہو یعنی تھوڑی دیر کی ہو تو فرد جلد فیصلہ کر لیتا ہے، مثلاً میچ کے لیے جاگتا رہے یا نیند پوری کرے، یعنی اس نے ان دونوں میں سے ایک فیصلہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو کشمکش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسے دونوں تقریبات میں سے بہرحال کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا جبکہ دوسری جگہ سے معذرت کرنا پڑے گی۔ لیکن ایسی کشمکش جو طویل المقاصد محرکات سے وابستہ ہو، اس کے اثرات بھی دیر پا ہوتے ہیں۔ فرد جلد فیصلہ نہیں کر سکتا اور کبھی وہ کی کشمکش میں پڑھ کر غیبت کا شکار ہو سکتا ہے۔ جتنی دیر تک فرد کسی ایک محرک کا انتخاب نہیں کر لیتا، تناؤ، فشار اور اضطراب کی کیفیت بھی میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی اس میں بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کشمکش کا سامنا کرنا پڑ بھی رہا ہے، دوہری حصولی کشمکش یعنی ایکولی اٹریکٹیو جو ہیں اپروچز ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ نہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے نہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، دونوں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک کا ہی چناؤ کرے گا اور جتنی جلدی اس چیز کا چناؤ کر لے گا، فیصلہ کر لے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ چھوڑنا ہے، تو اتنی ہی جلدی وہ اس کشمکش سے باہر نکل آئے گا، اس کا کانفلکٹ، اس کی فرسٹریشن جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اس کا سٹریس دور ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جی دوہری حصولی کشمکش، اس میں 2 ایکولی اٹریکٹیو اپروچز ہوتی ہیں اور ایک کو رکھنا ہوتا ہے اور دوسری کو چھوڑنا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ دونوں ہی اس کو حاصل ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو جی نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے دوہری گریزی کشمکش یعنی ڈبل اوائڈنس کانفلکٹ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ دوہری گریزی کشمکش ایسی کشمکش ہے جس میں منفی تصادم بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں فرد کے سامنے 2 ایک جیسی اہمیت کے ناگوار مقاصد یا محرکات ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ دونوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرد کو مجبوراً ان میں سے
کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں فرد دونوں سے دور بھاگتا ہے، یعنی کہ وہ دونوں کو ہی حاصل نہیں کرنا چاہتا لیکن اسے حاصل کرنا پڑتا ہے کسی ایک کو دونوں میں سے، تو دونوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن اسے مجبوراً کسی ایک منفی یا ناپسندیدہ محرک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایک محرک سے بھی منفی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر اکیلا ایک ہی منفی کشمکش پیدا کرنے اکیلا ایک ہی محرک ہو منفی محرک تو اس سے بھی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ دوہری گریزی کشمکش کی بات ہو رہی ہے تو دو جو ہے وہ ناگوار مقاصد میں سے چننا پڑتا ہے، لیکن اسے مجبوراً کسی ایک منفی یا ناپسندیدہ محرک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایک محرک سے بھی منفی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے اور نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یہ کہاوت ہے۔ دوہری گریزی کشمکش میں فرد کو ایک منفی محرک کا انتخاب لازماً کرنا پڑتا ہے، دوسری صورت میں فرد کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً فرد پارٹی میں نہیں جانا چاہتا لیکن گھر پر اکیلے رہنے سے بھی خوفزدہ ہے، اسکول کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا مگر استاد کی سزا کے ڈر سے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بہت اچھی مثال ہے سمجھانے کے لیے، آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ دوہری گریزی کشمکش یہ کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ دونوں ہی کام کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ کو کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناگوار مقاصد میں سے چناؤ کرنا مشکل امر ہوتا ہے، لہٰذا فرد تذبذب میں گرفتار رہتا ہے، جلد فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے فرد حقیقت سے فرار کی خواہش کرتا ہے لیکن فرار حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، لہٰذا ایسی صورت میں فرد پر اضطرابی اور ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو غیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھی جی دوہری گریزی کشمکش، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے حصولی گریزی کشمکش۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، اسے مثبت منفی تصادم بھی کہا جاتا ہے، اس صورتحال میں بھی محض ایک محرک کے ساتھ ہی مثبت منفی اثرات باز یا شدت سے پائے جاتے ہیں اور بعض اوقات دو الگ الگ محرکات بھی مثبت منفی پہلو کی وجہ سے کشمکش کا باعث بنتے ہیں۔ فطری طور پر فرد مثبت محرک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا، منفی محرک یا ناپسندیدہ خواہش کو ترک کرنا چاہتا ہے لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی کشمکش کو حل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ فرد مثبت پہلو کی وجہ سے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جو ہی حصول کی طرف بڑھتا ہے تو منفی پہلو کی شدت سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً اب ہم اس کو مثال سے سمجھیں گے۔ مثلاً فرد کی ترقی ہو جائے لیکن ساتھ ہی دور دراز شہر میں ٹرانسفر بھی ہو جائے، اس صورتحال میں ترقی یقیناً خوش آئند ہے لیکن دوسرے شہر جانا، گھر بار بال بچے چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ملازم کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے لیکن ساتھ ہی ڈیوٹی کے اوقات بہت طویل ہو جاتی ہیں، اب اگر وہ تنخواہ میں اضافہ قبول کرتا ہے تو کام کا دورانیہ تکلیف دہ حد تک طویل ہو جاتا ہے، یا طالب علم جس کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے اس کی فیس بھی زیادہ ہے اور گھر سے بہت دور بھی ہے، جو کالج قریب ہے اس میں طالب علم کے پسندیدہ مضمون کی سہولت نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کشمکش یا تصادم کی یہ کیفیت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک فرد کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہیں کر لیتا، فیصلہ نہ کرنے کی کیفیت طویل ہو جائے تو غیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس فورتھ پوائنٹ ہے کثیر حصولی گریزی کشمکش۔ کثیر حصولی گریزی کشمکش جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے۔ اس صورتحال میں مقاصد اور خواہشات کی کھینچا تانی زیادہ ہوتی ہے، اس قسم کی کشمکش میں اگرچہ خواہشات اور مقاصد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مگر ایک ہی محرک میں ایک سے زیادہ مثبت اور منفی پہلو پائے جاتے ہیں، یہ کشمکش مثبت منفی تصادم کی طرح ہے، یعنی جو اوپر ہم نے مثبت منفی تصادم پڑھا ہے، حصولی گریزی کشمکش کی بات کر رہی ہوں، یہ اس کے جیسا ہے لیکن اس سے زیادہ وسعت کی حامل ہے۔ اس صورتحال میں فرد کے ذاتی اقتدار، سماجی قوانین اور خارجی ماحولی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں محرکات اور خواہشات کی نوعیت سطحی یا وقتی نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک بے روزگار نوجوان بیرون ملک جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے کیونکہ اسے وہاں سے ملازمت کی آفر بھی ہے، لیکن والدین اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی بھی اسے پسند ہے، وہ والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، باہر بھی جانا چاہتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ بیرون ملک ملازمت کو چھوڑ کر شادی کرنے کی صورت میں مالی مشکلات کا شکار ہو جائے گا لیکن والدین کے پاس رہنے کی صورت میسر ہوگی۔ اس طرح کی کشمکش میں فرد عجیب گورکھ دندے میں پھنس جاتا ہے، ایک پاؤں نکالتا ہے تو دوسرا پھنس جاتا ہے۔ فیصلہ نہیں کر پاتا، اگر فیصلہ کر لے تو بھی جلدی مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ ایک سے زائد مثبت منفی پہلو اس کشمکش میں شامل ہوتے ہیں۔ زندگی کے بڑے بڑے مقاصد اور فیصلوں کا تعین کرتے وقت فرد کو اکثر اوقات اس قسم کے تصادمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں فرد مقصد کی اہمیت کے پیش نظر فوائد و نقصانات کی مقدار اور معیار کے حساب سے گنتی کرتا ہے تاکہ جس کا پلڑا بھاری ہو اس کے حق میں فیصلہ کیا جا سکے۔ تذبذب کی کیفیت میں زیادہ دیر تک رہنے سے غیبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ضروری پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ آئی ہے تو
آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے لیے شارٹ ویڈیو جو ہے جس کو شارٹس بولتے ہیں اس میں آپ کو وہ والا پوائنٹ جو ہے وہ سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی. پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ میں بہت محنت سے آپ کے لیے نوٹسز تیار کرتی ہوں، پھر لیکچر دیتی ہوں، تو پھر میرے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے. اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کے موبائل اسکرین پر آپ کو مل جائے. تو نیکسٹ جو میں ویڈیو لے کے آؤں گی وہ لے کے آؤں گی غیبت کے رد عمال یعنی ریئیکشنز آف فرسٹریشن پہ. غیبت کے رد عمال ریئیکشنز ٹو فرسٹریشن جو ہے اس میں بہت ضروری پوائنٹس ہیں جو کہ شارٹ کویشچنز میں اکثر اوقات آ جاتے ہیں اور ان پہ نوٹ بھی آ جاتا ہے. سو وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کروں گی. اور یہ ویڈیوز یا یہ جو لیکچرز ہیں وہ صرف ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، صرف بی زیڈ یو کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ تمام سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو جس میں بی ایس سائیکالوجی کے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اپلائیڈ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت وسیع واسٹ قسم کا جو ہے وہ شعبہ ہے. تو تمام قسم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، یہ صرف ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. سو نوٹسز جو ہیں جس کے سلیبس میں جو پوائنٹ آتا ہے وہ وہاں سے وہ ویڈیو نکال کے تو لے سکتا ہے، ڈیٹا لے سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.